खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। हमारे नशे के मरीज़ों का जो मामला है, ये बीमारी ऐसी है कि वो खुद से पैदा करती है किरदार की उन खामियों को जिनकी वजह से वो खुद समझते हैं कि वो अच्छे नहीं है। क्योंकि ये बीमारी है जो कि झूठ बोलने पे मजबूर करती है, छोटे मोटे जुराइम करने पे मजबूर करती है, दंगा फसाद करने पे मजबूर करती है। ये बीमारी का एक अपना अंदरूनी पहलू है। बहुत सारे लोग हेल्दी शेम और टॉक्सिक शेम को एक जैसा कंसिडर करते हैं। वो ये समझते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो एक है, इनका ओरिजिन एक नहीं है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों के मकासद डिफरेंट है। हेल्दी शेम जो है उसका ओरिजिन ये है कि वो हमारे लिए कुछ हदूदों का यूथ बना देती है, हमें कुछ हदूद का पाबंद कर देती है, कुछ अदबो अदाब का पाबंद करती है, कुछ असूलों का पाबंद करती है। तो ये हेल्दी शेम है। टॉक्सिक शेम ये है कि हम असूलों को पीछे रख देते हैं और हम अपने आप को प्रूव करना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत अजीम इंसान हूँ। ये जो शेम की पेन है, इसके लिए भी नशे दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जब किसी तरीके से ये तकलीफ़ संभाले नहीं संभलती तो लोग फिर नशे का इस्तेमाल करके कुछ ख़ास वक्फे के लिए अपने आप को शेम से दूर कर लेते हैं। लेकिन शेम कहीं नहीं जाती, शेम वहीं रहती है, सिर्फ नशे के एक कवर अप में आ जाती है, और जब नशा उतरता है तो शेम फिर सामने आके खड़ी हो जाती है। लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या ग्रैंडियोसिटी या परफेक्शन में भी बाज़ औक़ात चले जाते हैं। ये वही जो हम शेम की पेन की बात करते हैं ना, जो टॉक्सिक शेम की पेन होती है, अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है कि तुम घटिया हो, उसका भी एक डिफेंस भी है ये। यानी लोग इसको एक तरीके से डिफेंड भी कर रहे होते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे, अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे, अगर हम एक्सप्लेनेशन बग़ैर मांगे भी देंगे तो भी वो पेन हम तक नहीं पहुंचेगी। जो 12 स्टेप प्रोग्राम है नशे की बीमारी से निकलने तो का, असल में वो शेम हीलिंग प्रोग्राम है। वो बराह रास्त नशे को कुछ नहीं कहता। तो इंसान की जब शेम हील हो जाती है, जब उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है, तो उसे नशा करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो नशा उसकी ज़िंदगी में रिडेंडेंट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट, यानी कि इसका मुतालबा, इसका तकाजा आपकी तरफ से था। ये दुनिया का वो वाहिद ऐसा प्रोग्राम है
जो कि आप बराह रास्त देखा करते हैं, नशे की बीमारी के बारे में जो माशरती मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, आप उसके ऊपर देखा करते हैं, बराह रास्त देखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से देखते हैं और 4 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जिनकी टीम्स आप रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं। कभी इस्लामाबाद की बारी आती है, कभी रोशनियों का शहर कराची आता है, तो कभी लाहौर की बारी आती है और आप इस टीम से फैज़याब होते हैं। आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है तो ये प्रोग्राम अपनी कुछ खासियत के साथ पेश किया जाता है। वो खासियत ये है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप विलिंग वेज के बानी और सरबराह हैं। आपको 50 साल का अरसा हुआ पाकिस्तान में एडिक्शन काउंसलिंग की फील्ड में फ़राइज़ सर अंजाम देते। लाखों ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने तब्दील किया। आपकी कोई 12,000 के करीब ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें एक का इजाफा इस शो के साथ भी हो जाएगा, कि जिनको लोग देखते हैं और उनसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। फिर बेशुमार ऐसी किताबें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, वालिदैन पढ़ते हैं, मियाँ बीवी वो आप पढ़ते हैं और अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाते हैं। फिर बहुत सारी आपकी जो ऐसी खिदमात हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो नशे की बीमारी है उसमें कोई इंसान, कोई फैमिली जब झगड़ती है तो उसको किस तरह से उसकी बहाली होती है, वो लोग सीखते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मिस उज़मा सदाकत मौजूद हुआ करती हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। विलिंग वेज में आप बतौर चीफ ट्रीटमेंट ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। विलिंग वेज जो कि पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट करता है, वहाँ पे बेहद वक्त बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा हो और एक ही ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर हो जो कि हर सेंटर में मिले, कि कोई इंसान जिस मर्जी शहर से ताल्लुक़ रखता है वो जब विलिंग वेज से रब्ता करे तो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये सारी जिम्मेदारी आप निभाती हैं। मिस उज़मा, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आप विलिंग वेज में बतौर डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कोई 12 साल का अरसा आपको हुआ विलिंग वेज से वाबस्ता हुए। मिस शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है ये इस हवाले से भी ख़ास है कि ये जो मौजू है इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। ये वो मसला है जो कि पोशीदा रहता है, जो कि पीछे रहता है, जिसके ऊपर लोग भी बात नहीं करते, ना बात करना चाहते हैं, ना को बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर इसके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ी सी तकलीफ़ भी देता है। ये मौजू शर्म के ऊपर हमने बात करनी है, हमने शेम के ऊपर बात करनी है, हमने टॉक्सिक शेम क्या होती है, हेल्दी शेम क्या होती है, अगर कोई हेल्दी शेम है तो वो किस तरह से किसी इंसान को हेल्प करती है, और अगर यही शेम जो है वो किसी टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाए तो फिर क्या होता है, क्या नुकसान होता है, ये शर्म व हया क्या होती है, ये शेम क्या होती है। ये बहुत सारा इस तरह का मामला है कि जिसमें हर बदलते लफ्ज़ के साथ कोई मानी तब्दील होते हैं, हर बदलती इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ चेंज होती है। सर, सबसे पहले तो ये शर्म व हया का होना और शेम का होना, इसमें जिसको इंग्लिश में कोई हेल्दी शेम, टॉक्सिक शेम कहते हैं, ये सारा मामला क्या है? क्या ये चीज़ किसी एक लेवल तक अच्छी रहती है और हद से बढ़ जाने पे मसला? देखिए, जो हेल्दी शेम है जिसे हम शर्म व हया कहते हैं, ये इंसान के बहुत से जो औसाफ हैं उनमें से एक है। क्योंकि अज़ल से इंसान जब ज़िंदगी गुजारना चाह रहा था इस कुरैश पर, तो उसके अंदर से कोई गाइडेंस आती थी, क्योंकि जो दूसरे जानवर हैं उनके अंदर कोई रहनुमाई का तरीक़ेकार मौजूद नहीं था। ना ही उन्हें कोई एहसास गुनाह या उन्हें पता चलता हो कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, तो ऐसा उनके साथ नहीं था। तो इसी वजह से दूसरे जानदार अपनी इस्लाह भी नहीं कर सके और दूसरे जानदार कोई तरक्की भी नहीं कर सके, और उनकी ज़िंदगी आज भी ऐसे ही है जैसे सैकड़ों हज़ारों साल पहले थी। इंसान ने अज़ल से ही कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचना शुरू किया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान शुरू में बेलिबास था, तो फिर उस इब्तदाई अफरीनश से जो इंसान था उसको ख़्याल आया कि उसको बेलिबास नहीं होना चाहिए, और उसने फौरी तौर पर पत्तों से और बाद में जानवरों की खालों से अपने आप को ढांपना शुरू किया। जहाँ भी हमें ये हया का तसव्वुर सामने आता है या शर्म का तसव्वुर आता है, वहीं इस्लाह का पहलू भी उभर कर सामने आता है। लेकिन जहाँ ये तसव्वुर ना हो, इंसान गलती करे और ये ना समझे कि उसने गलती की है, बल्कि ये समझे कि वो है ही गलत, वो नक्सज़दा है। अगर वो समझता है कि मैंने गलती की है तो फिर वो उस गलती की वो उसका एतराफ़ करते हुए उसकी तलाफ़ी कर सकता है। लेकिन अगर वो समझता है कि उसने गलती की ही नहीं है,
تو پھر تو یوں سمجھے کہ بے شرم ہے. تو شرم و حیا کا ہونا یا بے شرم ہونا ایک الگ پہلو ہے، لیکن اپنے آپ کو بنیادی طور پر غلط سمجھ لینا، نقص زدہ سمجھ لینا اور اپنے اندر اس تاثر کو گہرا یہ بنا لینا کہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو. یہ بات جو ہے کہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو اور تم اصلاح بھی نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے، تمہارے لیے آسان ترین رستہ ہے کہ تم چھپ جاؤ. تم کم از کم دنیا کو پتہ نہ چلنے دو کہ تم نقص زدہ ہو. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس خیال سے بہت تگ و دو کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور بعض اوقات بہت اچھے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں. بہت دفعہ آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ فکرہ بھی سنا ہوگا کہ میں یہ پروو کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ کسی نے ان کو نہیں کہا ہوتا کہ آپ کچھ پروو کریں. پھر انسانوں کے درمیان یہ جو اول دوم سوم آنے کا تصور ہے، یا جو انسانوں میں زیادہ تعلیم یافتہ یا زیادہ دولت مند یا زیادہ پاپولر ہونے کا تصور ہے یا زیادہ کارآمد ہونے کا تصور ہے، تو لوگ کئی ایسے روپ دھارتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی شیم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلاحی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اصلاحی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے بہت کچھ آگے بڑھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شیم کا نقصان اس بندے کو تو پہنچتا ہے جس کو ہم ٹاکسک شیم کہتے ہیں یا زہریلی شیم کہتے ہیں، لیکن بظاہر اس کا جو روپ ہے وہ کافی سنور جاتا ہے کئی دفعہ تعلیم سے، دولت سے، حسن اخلاق سے، خدمت سے. وہ اس کا جو بیرونی روپ ہے وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ جو اصل روپ ہے جب اسے وہ نقص زدہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو وہ چھپا لیتا ہے. تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک بہروپ سامنے لاتا ہے جو اس کو اچھا دکھا سکے، جو کوئی کاسمیٹک روپ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو وہ پھر بہت زیادہ بنانے سنوارنے کی طرف جب توجہ دیتا ہے یا دوسروں کا پسندیدہ انسان بننے کی طرف سفر کرتا ہے یا اپنے آپ کو ممتاز ترین بنانا چاہتا ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں، لیکن فار دا رائٹ ریزن ایسا ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اچھا انسان بننا، قابل انسان بننا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بننا، دولت مند بننا، شہرت یافتہ بننا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پر یہ بائی چوائس ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی چیز پہ پردہ ڈالنا ہے اور لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ اس طرف مت دیکھیے، ادھر دیکھیے جدھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا، بعض اوقات لوگ جب یہ دفاعی نظام اپنے لیے چن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے کہ میں اگر پڑھائی میں بہترین ہونا چاہتا ہوں تو میں کیوں ہونا چاہتا ہوں، میں اگر بہت دولت مند ہونا چاہتا ہوں تو کیوں ہونا چاہتا ہوں، یا میں اگر کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہوں تو کہیں میں اپنے کچھ درد اندر تو نہیں چھپا کے رکھنا چاہتا جسٹ ٹو پریزنٹ مائی سیلف کہ میں بہت ہیپی ہوں اینڈ ہیپی گو لکی کائنڈ آف اے پرسن ہوں. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں شیم کی وجہ سے، ان کے اندر کی تکلیف جو ہے وہ چھپانے کے لیے، اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک چپ اور سو سکھ جیسے کول اقوال زریں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا دفاعی نظام اپنے لیے چن رکھتے ہیں، کوئی ایسا بہترین کور اپ چن رکھتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں ہمیں ممتاز کرتا ہے، تو کیا ہمارے اندر بھی وہ ہارمنی موجود ہے جو باہر کے ساتھ بیلنس کر سکے؟ تو اس کو ہمیں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسرا، بہت سارے لوگ ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم کو ایک جیسا کنسیڈر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، ان کا اوریجن ایک نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے گڈ کولیسٹرول ہے اور بیڈ کولیسٹرول ہے، دونوں کا اوریجن ڈفرینٹ ہے، دونوں کے مقاصد ڈفرینٹ ہے. ہیلدی شیم جو ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ حدود و قیود بنا دیتی ہے، ہمیں کچھ حدود کا پابند کر دیتی ہے، کچھ ادب و اداب کا پابند کرتی ہے، کچھ اصولوں کا پابند کرتی ہے. تو یہ ہیلدی شیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کچھ اصولوں کو وضع کر کے گزارنے کی طرف جاتے ہیں. ٹاکسک شیم یہ ہے کہ ہم اصولوں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت عظیم انسان ہوں، میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت بااخلاق انسان ہوں، میں بہت دولت مند انسان ہوں، میں بہت تعلیم یافتہ انسان ہوں. جب ہم یہ پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی عظمت کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، چاہے وہ عظمت کسی بھی حصے سے کیوں نہ آتی ہو،
تو یہ ٹاکسک شیم ہے. کیا کوئی انسان کمتر ہوتا ہے یا بس وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کمتر ہوں؟ وہ کمتر خود کو محسوس کرتا ہے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو بڑے ویل میننگ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہماری دادی ہے، دادا ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، تو یہ بڑے ویل میننگ لوگ جو ہیں یہ ہمارے سے پہچان کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ پہچان اچھی ہے تو ہم ایک اچھی ہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ بڑے ہوں گے. لیکن بعض اوقات یہ پہچان اچھی نہیں ہوتی. یہ پہچان ہوتی ہے کہ تم بڑے بے وقوف انسان ہو، تم ضدی ہو، تم ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو، تم بڑے مین ہو، تم دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے، فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو، فلاں کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، تم پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہو، فلاں کا بچہ مینرز میں بہت اچھا ہے، فلاں کا بچہ الٹی کلا بازیاں لگا لیتا ہے، تم نہیں لگا سکتے. تو یہ بڑے ویل میننگ لوگ جو ہمیں ہمارا اپنے آپ سے تعارف کرواتے ہیں، اور اگر وہ تعارف اچھا نہیں ہے تو ہم پھر اس تعارف کو اپنا تعارف بنا لیتے ہیں. یہ چیز بڑے ہونے تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. پھر اساتذہ ہیں، پھر مولوی حضرات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ خاص لفظ ہم خاص طریقے سے ادا کریں گے تو ہم درست ہیں، ادروائز ہم غلط ہیں. پھر ہمیں ٹیچرز بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں تو کچھ زندگی میں بن کے دکھائیں، اپنی فیملی کو گڈ نیم دیں، بیڈ نیم اپنی وجہ سے نہ دیں. تو ہم گڈ نیم دینے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایز اف کہ اگر ہم نے اچھے مارکس نہ لیے تو ہماری فیملی کا نیم جو ہے وہ بڑا بیڈ ہو جائے گا. حالانکہ فیملی اٹ سیلف ایک اور چیز ہے. آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ پرسنل لیول پہ جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. کیا یہ جو ینگ ایج میں کسی کو رنگ کی بنیاد کے اوپر یا قد کی بنیاد کے اوپر جو نام رکھے جاتے ہیں کہ فلاں کالا یا کوڈو، یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے نا. اب کیا یہ شیم انڈیوس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. لیکن ایسے لوگ جن کا رنگ بالکل ٹھیک ہے، جن کا قد بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی شیم زدہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں جب میسیجز ملتے ہیں تو ہم اس میسیجز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. اچھا 18 سال کی ایج تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان میسیجز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. بٹ اگر آفٹر 18 آپ نے اپنے ان میسیجز کو کریکٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا، تو یہاں پہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر لائف ٹائم یہ شیم آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اچھا، جیسا کہ مس عظمیٰ نے بھی بتایا کہ ہم بڑوں کے ذریعے اپنا تعارف حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پہلے سے پیمانہ نہیں ہوتا جو شروع میں ہی ہم اپنے آپ کا ناپ تول کر سکے. تو ہم اپنے جو کیئر ٹیکر ہیں، جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر جنہیں ہم ماں باپ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم ان کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں ایک ڈیلیما اور بھی ہے کہ ہم انسان کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس بندے سے کیسے بات کرنی ہے. اور بچوں کے بارے میں خاص طور پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے، نامعقول طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو معلومات ہے نہیں. تو ہم بچوں کو پورا انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ پورا انسان ہوتے ہیں، صرف ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ جب چیز بچوں کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں یا وہ چیز ٹھیک نہیں، تو ہم عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، ہم اسے کہتے ہیں تم ہو ہی غلط. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، ہم کہتے ہیں تم نکمے ہو. تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم لیبلنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ایک اندر سے بات بن جاتی ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. اور پھر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم فلاں کے مقابلے میں، فلاں کے مقابلے میں، تو یہاں مقابلے بازی کا پہلو وہ جو ہے اس سے متعارف ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اول آنے سے اچھا بندہ ہوتا ہے، یا کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں بندہ چلا جائے، یا دولت کمائے، یا شہرت ہو جیسے فلمی اداکار یا کوئی اور، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح بندہ اچھا ہوتا ہے. تو یوں ہر بچہ تقریباً اس پہلو سے محروم رہ جاتا ہے کہ کوئی اس کو بچپن میں نہیں بتاتا کہ اپنی جو عزت ہے سب سے پہلے تم نے خود کرنی ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر، کیونکہ تم اپنے اعمال کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو. تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں اپنے اندر کوئی سوال کریں کہ کیسا انسان ہو، تو یہ سوال لوگ اپنے آپ سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو جو عزت نفس ہے، یہ
ان 6 چیزوں میں سے ایک ہے جو اگر ہم ابتدائی زندگی میں نہیں سیکھتے تو پھر ساری زندگی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو سیکھنا دشوار ہوتا ہے. باقی کی 5 چیزیں میں کوئکلی بتا دوں. جیسے نشے میں پڑ جانا بہت ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. بری سوسائٹی میں چلے جانا بھی ایک بہت مصیبت زدہ کام ہے جو آپ اگر کرتے ہیں تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا جو کہ آسان ترین لوگ ہیں, تو جب ماں باپ سے جھگڑا ہوگا تو پھر باقی سب کے ساتھ تو جھگڑا ہوگا ہی. اسی طریقے سے جلدی عمر میں یا چھوٹی عمر میں لو یو مس یو کے کھیل میں پڑ جانا اور لائف پارٹنر چننے میں کوتاہی کرنا تو بڑا یہ بھی ایک لمبا کشٹ ہے جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کو چھوڑ دینا, تو یہ 6 غلطیاں ہیں جن میں سے ایک جو عزت نفس والی غلطی ہے یہ انسان کو سب سے بڑا محروم بنا دیتی ہے کہ وہ آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ بھی ہو, دنیا میں اس کا ڈنکا بھی بجتا ہو, تو ڈیپ ڈاؤن جب وہ اپنے آپ سے اکیلا ملتا ہے تو وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. کیا سر جو لوگ یعنی بہت زیادہ فیشنیبل کپڑے اس طرح کے پہننا کہ جس سے لوگ توجہ کا وہ ملے, یا پھر کوئی بڑے برانڈز وہ پہننا, کیا یہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ اس شیم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جب اپنا آپ جو ہے وہ کمتر لگتا ہے تو وہ کسی دوسری چیز سے اس کو کور کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست کہا کہ جب آپ اپنی بیرونی شان و شوکت بڑھاتے ہیں, اپنے بیروب کو بہت سنوارتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کل تکیہ ہے وہ اس عزت پہ کر رکھا ہے جو دوسرے کرتے ہیں. اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ جب ہم اول آتے ہیں تو سارا شہر بہت خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب دوست فیل ہوتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن جب دوست اول آتا ہے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے. تو بہت دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی 4 چاند لگ گئے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوں گے. بعض اوقات یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے, لوگ اپنے آپ کے ساتھ زیادہ obsessed ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو عزت سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں, اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے لیے پرنسپل سینٹرڈ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یعنی جو مرکز تجلیات ہے, جو سوچ بچار کا گھر ہے ہمارے دماغ میں جو صرف تمام جانداروں میں صرف انسانوں کو ملا ہے, تو اس کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے, ڈیوائن رابطہ کرنا پڑتا ہے, اپنے خالق کے ساتھ سوچ بچار کا تعلق جوڑنا پڑتا ہے. پھر دنیا میں جو علوم ہے, جو دنیا میں پرنسپلز ہیں, جو کلچر میں چیزیں ہیں, جو خاندان میں چیزیں ہیں, ان کے اوپر ایک روشن نظر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہے نا وہ اتنی ان ڈیپتھ آپ کی پروگرامنگ کہہ لیں, ہارڈ ویئر کہہ لیں, کیونکہ آپ کو جتنے بھی اس کے سورسز جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو جیسے تھوڑی دیر پہلے میم نے کہا نا کہ بہت ویل میننگ لوگ انوسینٹلی آپ کو یہ میسج پکا کرا دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف, اور ساری زندگی پھر وہ گڈ انف بننے کی ہی ایفرٹ میں لگے رہتے ہیں. اور اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت بڑے اچیورز ہیں بٹ دے آر ناٹ فیلنگ گڈ ود دیم سیلف, ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہے جو ہمیں. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ہائی اچیورز کو موڈ اور مزاج کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جب کوئی باہر سے بات کرتا ہے تو ان کے اندر کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں, اور اس وقت وہ پھر برے موڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک نشانی ایسے لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کئی ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک آدھ ستارہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے تو وہ زمیں بوس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی غور ہم نے وقفے پہ بھی جانا ہے, تو وقفے سے واپس آنے کے لیے ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو رازداری ہے, خاموشی ہے, چیزوں کا چھپانا ہے, کیا یہ بھی شیم کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 3, 2, 1 के साथ हम वापस आ गए। हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको शामिल कर लेते हैं। मानी आदम ने कहा वेरी इन्फॉर्मेटिव शो। मिशाल फातिमा ने कहा कि थैंक यू फॉर चूजिंग सच एन इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल टॉपिक। शेम इज ऑफन ओवरलुक्ड, yet it has a powerful impact on a person's mental health, self-worth and recovery. Looking forward to learning from today's discussion. आशिफ क्रिस्टोफर ने कहा वेरी इन्फॉर्मेटिव शो। आमना सईद ने कहा वेरी इंसाइटफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। शहबाज शमीम ने कहा सच एन इंसाइटफुल शो ऑन शेम। और अब्दुल बासित ने कहा कि a significant insight on such an important yet least talked about topic as shame affects biological, social and psychological growth in multidimensionality. तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देखते हैं। सर, वक्फे पे जाने से पहले ये सवाल आया कि ये जो राजदारी है, जो खामोशी है, जो चीज़ों को छुपाना है, क्या ये भी शेम को बढ़ाने में अपना कोई किरदार अदा करती है? देखिए, बात यह है कि राजदारी से या छुपाने से असल मसला तो हल होता नहीं। जाहिर बात है कि अगर आप असल मसले को हल नहीं करेंगे तो असल मसला भी बढ़ेगा, और जब असल मसला बढ़ेगा तो दिमाग एक ख़तरे की हालत में चला जाता है, एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि उसे लगता है कि किसी वक्त भी उसका भांडा फूट सकता है, किसी वक्त भी लोगों को पता चल जाता है। तो इस ख़तरे में उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। अच्छा, इंसान ख़तरे से मुकाबला करने के लिए तो बना है, ख़तरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं बना। ठीक ठीक। ये वक्तन फ़वक्तन ऐसा हो तो इंसान ख़तरे से निपट सकता है, लेकिन अगर वो हर वक्त एक खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा हो तो वो खौफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, और ज़िंदगी के दूसरे अमूर लामहला रह जाएंगे, क्योंकि वो कुल वक्ती तौर पर कोशिश करेगा कि मैं किसी को पता ना चलने दूँ कि मेरे अंदर ये मामला चल रहा है। तो एक तो वो उसको ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, अब जैसे कि हमारे नशे के मरीज़ों का जो मामला है, ये बीमारी ऐसी है कि वो खुद से पैदा करती है किरदार की उन खामियों को जिनकी वजह से वो खुद समझते हैं कि वो अच्छे नहीं है। क्योंकि ये बीमारी है जो कि झूठ बोलने पे मजबूर करती है, छोटे मोटे जुराइम करने पे मजबूर करती है, दंगा फसाद करने पे मजबूर करती है। ये बीमारी का एक अपना अंदरूनी पहलू है, जैसे बुखार में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो शेम ज़दा होना, नशे की बीमारी में होना, ये उनके अंदर हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ। अब अगर आप इस पे गौर करें तो उनकी चूँकि सारी एनर्जी छुपाने पे ख़र्च हो रही होती है, तो फिर इस मसले को हल करने पे तो कोई एनर्जी ख़ास बाकी बचती नहीं है। और चूँकि छुपा रहे होते हैं तो मदद भी नहीं मिलती। जब छुपाना किसी चीज़ का मेन मकसद बन जाता है तो आप फिर मदद नहीं हासिल कर सकते। यानी अच्छा, अब ये जो जैसे अगर नशे की बीमारी की बात करें तो जैसे मैंने आपसे ये सुना कि नशे की बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक फिर कोई इंसान इस चीज़ से निकले ना, क्योंकि अगर एनर्जी इस तरफ है कि छुपाया जाए और दूसरी एनर्जी इस तरफ है कि इलाज कराया जाए तो फिर ये डिवाइडेड सा काम हो जाएगा। इसमें मुश्किल सबसे बड़ी ये पेश आती है कि मदद हासिल करने के लिए लाजमी है कि आप किसी को बताएंगे, और आपको लगता है कि किसी को बताना जो है ना वो महफूज नहीं है। सही है। आजकल खैर बहुत इंसान फॉर्चुनेट हो गया है कि अगर वो मदद हासिल करना चाहता है तो वो गूगल से या एआई से मदद हासिल कर सकता है, और उसको पता होता है कि गूगल और एआई इंसान नहीं है, तो उसको एक तसल्ली होती है। लेकिन वो आदतन इतना मजबूर है कि वो अपनी बात नहीं करना चाहता, कि वो एआई से भी मदद नहीं लेना चाहता, वो यूट्यूब से कोई फिल्म भी नहीं देखना चाहता, वीडियो नहीं देखना चाहता जो उसके मसले का हल बताती है। उसके अंदर उसे लगता है कि जो ही वो इस मसले पे तवज्जो देगा, उसके अंदर जो एक ज़ख़म है उस पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। अब देखिए, डायबिटीज़ के जो मरीज़ है वो डायबिटीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते, दिल के मरीज़ दिल के बारे में नहीं जानना चाहते। तो ये एक अजीब सा रोग बन जाता है जो अंदर ही अंदर पलता रहता है और बड़ा होता है। लेकिन
بہرحال بات کریں گے تو مدد ملے گی، لیکن بات وہاں کرنی چاہیے جہاں بھروسہ ہو، جی جہاں سے مدد ملنے کی امید ہو، تو بات تو وہیں کرنی پڑے گی نا۔ آپ ایسے بندے سے تو بات نہیں کر سکتے کہ جس نے آپ کے منصوبے کے اوپر پانی کی بالٹی پھینک دینی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کتنا بھی اچھا منصوبہ ڈسکس کریں تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر شیم سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ تو پہلے ہی لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں انہی کا تو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا ہماری کوئی ویکنس کسی کے سامنے آ گئی تو لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، وہ ویلیڈیشن ہمیں نہیں ملے گی۔ تو ڈیپ ڈاؤن چھپانا جو ہے نا وہ ایک انکانشیس اور کانشیس ایکٹ بن جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اپنے اندر کی جو پین ہے جو کہ فرام دا بگننگ اکٹھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور اٹس اے ملٹی جنریشنل، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو اپنے اندر جھانکنے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے شیئر۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی بڑا مسئلہ ہے جس میں لوگ شیم کے اندر ہوتے ہیں۔ اٹ سیلف نشہ کرنا بھی جو ہے وہ لوگ چھپا کے نشہ کرتے ہیں، لوگ لوگوں کو دکھا کے نشہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ مجھے ہائیڈ کر کے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، گھر پہ میں اس کو جیسے کوکو کولا پیتا ہوں میں ویسے نہیں کر سکتا نشہ۔ لیکن اگر ہم نشے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے بھی بات کریں تو جنرلی بھی بہت سارے ہم سارے ہی لوگ تقریباً ایسی باتوں پہ بھی بعض اوقات پردہ ڈالنے کی طرف جاتے ہیں جن پہ پردہ ڈالنے کا کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہے اور ہم کوئی سوچ کے نہیں ڈال رہے ہوتے۔ جیسے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جائے لوگ وہ بھی نہیں بعض اوقات بتاتے، لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جائے لوگ وہ بھی نہیں بتاتے۔ بیماریوں کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کو کوئی نہ کوئی نقصان کا خدشہ ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نقصان ان کا سیلف امیج ہے۔ لیکن آپ کا کیا حال ہے، اس پہ بھی ہم جھوٹ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں اور ہم نہیں بتاتے کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے تو صحیح بتایا، سچ بتایا۔ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اس طرح کے بھی معاملات ہیں جس پہ بعض اوقات لوگ پردہ ڈالے رکھتے ہیں انٹل انلیس کے لوگوں نے پھر کھوج خود ہی لگا لیا اور وہ آپ کے فیس پہ آ کے کہیں گے کہ یہ معاملات ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے۔ بٹ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک پتہ نہیں یہ ہمیں کس حکیم نے بتا دیا ہے کہ چھپانے سے کوئی فائدہ ہوگا، بتانے سے نقصان ہوگا۔ بتانے سے نقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ بتانا یا بات کرنا آپ کو ایک فریڈم دیتا ہے، لیکن فار سم ریزن جو کہ جنریشنز نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ سچ بات نہ بتائیں، آپ بات کو یعنی ہائیڈ کرنے کی طرف جائیں۔ ایون لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی منگنی ہوگی یہ بھی نہ بتائیں نظر لگ جائے گی، خامد اچھا مل گیا یہ بھی نہ بتائیں نظر لگ جائے گی، گھر اچھا مل گیا لوگوں کو نہ بتائیں ورنہ نظر لگ جائے گی۔ سو لوگوں کو نظر لگنے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ صحیح بتانے سے کوئی نقصان آپ کا لامحالہ ہو جائے گا۔ چھپانے سے بات چھپ جاتی ہے یا وہ ایونچولی باہر آنی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو بھی پرابلم ہے وہ ایونچولی بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ چھپانے سے کوئی وقتی آپ کو ضرور راحت مل جائے گی لیکن پرابلم بنیتھ دی سرفیس بڑھتا ہی رہے گا، پھر وہ ایونچولی اتنا بگر ہو جائے گا کہ خود بخود ہر ایک کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن تب تک آپ کافی ڈیمیج کر چکے ہوں گے اپنی زندگی میں، کافی تعلقات ڈیمیج ہو چکے ہوں گے، آپ کی عزت نفس ڈیمیج ہو چکی ہوگی۔ جتنا ارلی آن آپ کسی بھی پرابلم کو شیئر کر دیں گے کسی ایسے شخص کے ساتھ جہاں پہ آپ کی بات محفوظ رہے، جہاں پہ آپ کی بات کو توڑا مروڑا نہ جائے، جہاں پہ آپ کی بات کو سنا جائے اور کوئی صحیح رائے جو ہے وہ دی جائے، جتنا جلدی آپ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ شیئر کر دیں گے اتنا جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ نہ بتانے سے ٹاکسک شیم بڑھتی جاتی ہے، جبکہ بتانے سے جو محفوظ جگہ ہے بتانے سے ٹاکسک شیم آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو بتانے سے جاتی لوگوں ہے۔ کی قبولیت نہ ملی۔ اچھا اصل میں نا یہ بتدریج بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے آپ اندازہ لگاتے ہیں، گیج کرتے ہیں کہ میں جس کو بتا رہا ہوں کیا یہ سیف بندہ ہے، مہربان بندہ ہے، رہنما ہے، تو میں اس کو بتاؤں، یا ابھی میں کتنی بات بتاؤں۔ یعنی اگر ابھی میں کم سے کم بات بتاؤں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 to 10 کے اسکیل پہ اپنا مسئلہ کسی ایسے بندے سے شیئر کروں جو مہربان ہے، اور 1 to 10 کے اسکیل پہ میں ایک بات بتاتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگر مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے
تو میں 2 بندوں کو بتاتا ہوں اور 1 to 10 کے اسکیل پہ 3 پہ چلا جاتا ہوں. تو جو بھی ہمارے خوف ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو سڑکیں پار کرنے کا بعض اوقات یہ ایک خوف ہوتا ہے، تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ فیروز پور روڈ پہ یا مال روڈ پہ ایک دم سڑک کو بھاگ کے کراس کر لیں؟ نیچرلی آپ انہیں ایسی سڑکیں کراس کرنے کے لیے پہلے کہیں گے کہ جہاں ٹریفک کا کوئی زیادہ رش نہیں ہوتا. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سے مہربان اور محفوظ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نشانہ طاق لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو پھر ہم اس کو اچھالیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شیم کے شکار افراد ہوتے ہیں، ان میں یہ کچھ چیزیں کیوں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا غصہ کرنا یا دفاع کے اوپر اتر آنا یا دوسروں کو خود سے نیچے دکھانا یا خوشامد کرنا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ نیچرلی کہ جب شیم ہے تو اس کو چھپانا ہے تو چھپانے کے لیے سچ تو نہیں بولنا پڑے گا نا، جھوٹ بولنا پڑے گا. اور دوسرے بندے جو ہے ہمیں اچھا سمجھیں تو ان کی جھوٹی تعریف کرنا، جسے خوشامد کہتے ہیں، وہ کرنا پڑے گا. غصہ کرنا پڑے گا کہ دوسرا زیادہ پروب نہ کرے، ڈر کے ٹھٹک جائے اور کھل کے سوال نہ کرے. تو دفاع کرنا، تاکہ لوگوں کو پہلے ہی کہتے رہنا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں گلاس نہیں توڑا، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی برا کام نہیں کیا، میرے تو خاندان میں کسی نے نہیں کیا. تو جب کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ اچھی طرح اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بغیر کسی وجہ کے لمبی چوڑی دفاعیت میں پڑا ہوا ہے، اس کا امیج اپنے اندر پہلے ہی بہت کمزور ہے اور برا ہے، اور یہ اپنے امیج کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی کہ ہمیں نارملی لگتا ہے کہ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا شہرت یافتہ امیر آدمی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا کانفیڈنٹ ہوگا. بعض اوقات ہمیں فلمی اداکاروں کو بڑے بڑے جو ایوارڈ حاصل کرتے ہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے، یا ٹی وی پرسنالٹیز اور اینکر پرسن. مجھے 50 سال کا تجربہ ہے ٹی وی کے شوز میں جانے کا، کہ جو کیمرہ آن ہونے پہ چہرے پہ بہت کانفیڈنس والے تاثرات لے کے اینکرز آتے ہیں یا پرسنالٹیز آتی ہیں، اندر سے وہ کتنے ٹیمڈ ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، اور وقفے میں وہ کس طریقے سے اپنے جذبات کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو موسٹلی آپ انویریبلی کسی بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاکسک شیم کا شکار ہے، کیونکہ انسانوں کی تاریخ میں انسانوں نے بہت ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا، جیسے موسم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ٹیک اپ کیا. کھانے پینے کے معاملات کو اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے کہ در بدر کی خاک نہ چھاننی پڑے. اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی بنائے، کمیونیکیشن سکل کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع بنائے. لیکن انسانوں نے ابھی تک اس معاملے کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا کسی لیول پہ. جیسے کہ ایون WHO نے شیم کے ٹاپک پہ ابھی کوئی کام کرنا نہیں شروع کیا. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن شیم کے ٹاپک کو ابھی انسانوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. یعنی معاشرتی طور پر کہ انسان جو ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ اہتمام کرے کہ انہیں شیم جیسی بدنما چیز سے محفوظ رکھے. سر دوسری بات، جیسے غصہ، اور آپ نے کہا نا کہ لوگ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا گرینڈیوسٹی یا پرفیکشن میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں. یہ وہی جو ہم شیم کی پین کی بات کرتے ہیں نا، جو ٹاکسک شیم کی پین ہوتی ہے، اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم گھٹیا ہو، اس کا بھی ایک ڈیفینس بھی ہے یہ. یعنی لوگ اس کو ایک طریقے سے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم غصہ کریں گے، اگر ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، اگر ہم ایکسپلینیشن بغیر مانگے بھی دیں گے تو بھی وہ پین ہم تک نہیں پہنچے گی. دیکھیں، یہ جو شیم کی پین کی آپ نے بات کی، تو آپ نے کبھی شیم پین کا نام بھی سنا ہوگا. ایک شورا آفاق مشہور شراب ہے جسے شیم پین کہا جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو شیم کی پین ہے، اس کے لیے بھی نشے دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جب کسی طریقے سے یہ تکلیف سنبھالے نہیں سنبھلتی تو لوگ پھر نشے کا استعمال کر کے کچھ خاص وقفے کے لیے اپنے آپ کو شیم سے دور کر لیتے ہیں. لیکن شیم کہیں نہیں جاتی، شیم وہیں رہتی ہے، صرف نشے کے ایک کور اپ میں آ جاتی ہے، اور جب نشہ اترتا ہے تو شیم پھر
سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ جو دفاعی رویے ہیں جن میں غصہ بعض اوقات لوگ کرتے نظر آتے ہیں، جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں یا خاموشی برتتے نظر آتے ہیں، یہ وہ اپنے ارد گرد کے رول ماڈل سے سیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. جس گھر میں غصے سے پیرنٹس اپنی شیم کو مینیج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان کے بچوں کے اندر غصہ دیکھیں گے. جن گھروں میں خاموشی سے معاملات کو لوگ مینیج کرتے نظر آتے ہیں، آپ ان گھروں میں شیم کو مینیج کرنے کے لیے خاموشی والا رویہ زیادہ دیکھیں گے. کچھ گھروں میں پیرنٹس ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے نظر آتے ہیں، آپ ان کے بچوں میں شیم کو مینیج کرنے کے لیے دوسروں کو ریجیکٹ کرنے والا رویہ ضرور دیکھیں گے. سو جو بھی کسی کے اندر آپ کو دفاعی رویہ نظر آتا ہے اپنی شیم کو مینیج کرنے کے لیے، تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رویہ اس فیملی کا رویہ ہے. کیونکہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سیب کبھی بھی درخت سے دور نہیں گرتا. تو جو بھی آپ کو بچہ یا جو بھی آپ کو بڑا کسی دفاعی رویے میں نظر آئے گا، تو آپ بڑی خوبی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیملی میں بھی یہ رویہ کافی کامن ہوگا، پیرنٹس کے اندر بھی، سبلنگس کے اندر بھی، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتی رہتی ہوگی. ہم نے اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ سیب کبھی بھی دور نہیں گرتا، تو ایک والد ہے جو اپنی شیم کو چھپانے کے لیے یا اس سے نظریں چرانے کے لیے ورکوہلک بن جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا بچہ ورکوہلک نہ بنے، وہ الکوہلک بن جائے. تو ایک گھر میں جب شیم کا دورہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب شیم کو کور اپ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کریں، کیونکہ وہ سوسائٹی سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں، دوست احباب سے بھی ملتے ہیں، کچھ وہ گھر سے سیکھتے ہیں، کچھ وہ باہر اسکول کالج اور یونیورسٹی سے یا معاشرے سے سیکھتے ہیں. تو انسان جو ہے انہی جگاڑوں سے اپنے شیم کو سنبھالتا ہوا آیا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس ٹاپک کو سامنے لایا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان نے کسی خاص وجہ سے صرف ریسنٹلی بہت ترقی کی ہے، یعنی پچھلے 100 سال میں. جیسے کہ 100 سال پہلے، بلکہ 100 سے بھی کم سال، 90 سال پہلے انسانی تعلقات کے اوپر پہلی کتاب آئی کہ انسانوں کے تعلقات کیا بلا ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ماضی قریب میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا اس چیز سے متعارف ہو جائے گی کہ یہ کتنا بڑا ڈیمن ہے، یہ کتنا بڑا بھوت پریت ہے جو ہم نے اپنے اندر چھپا رکھا. میں نے خود اپنی زندگی میں کوئی 17-18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ دریافت کیا کہ یہ جو میرے اندر ایک کیفیت ہے احساس ذلت کی، جسے ہم ٹاکسک شیم کہتے ہیں، جس کی کوئی وجہ نہیں. میں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اور میرے سامنے بہت روشن مستقبل نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ شیم کا سامنا تھا اپنی ٹین ایج کے آخری سالوں میں، خاص طور پر جب کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. ایک برائٹ پراسپیکٹس تھے. تو میں نے اس وقت اس کو پہچانا، یعنی 1970 کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے اس وقت اس کو پہچانا تو اس کو کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا تھا. بہت سی باتیں ہیں، بہت سے نفسیاتی مسئلے ہیں، بہت سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن کو اس کے بعد نام دیے گئے، لیکن کئی دفعہ انسان اس میں سے گزرا ہو تو اس کو وہ پہلے پہچانتا ہے. تو میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے شیم جو باندھ کے رکھ دیتی ہے. یہ ایک طرح سے میری اپنی کہانی بھی ہے، میری اپنی ریکوری فرام شیم بھی ہے، جو الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اب مجھے اس صورتحال کا سامنا نہیں. لیکن میں بہت سے لاجواب انسانوں کو، بے مثال انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ساری زندگی اسی ظلمت میں گزار دیتے ہیں، اور شیم میں وہ پاؤں رکھتے ہیں تو ایسے اترتے جاتے ہیں جیسے انسان دلدل میں اترتا جاتا ہے. اور کیا کوئی دیکھنے والے یہ کتاب پھر حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نیچرلی ولنگ ویز پاکستان ایک پبلشنگ ادارہ ہے جو بہت سی کتابیں پبلش کرتا ہے، تو لوگ یقیناً یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے زیادہ تر تو یہ ہماری کتابیں ہمارے کلائنٹس کے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان کو جو متعلقہ مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر نشے کے مسائل یا گھر میں کوئی سائیکیٹرک النس، بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا ہے، تو اس میں جو وابستہ اس سے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے بہت سارا لٹریچر ڈیولپ کیا ہوا ہے.
آج کل اگرچہ کتابوں کا زمانہ نہیں رہا لیکن زمانہ بہت اچھا آ گیا ہے. لوگ چاہیں تو گوگل سے یا اے آئی سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی اے آئی کا جو استعمال ہے وہ طنز و مزاح سے نکل کے حقیقی زندگی میں آ جائے گا. تو بس ایک ہی بات بتائیے گا کہ کیا ہم نے 24 کیرٹ سونا نہیں بننا؟ سونا تو ہم نے 24 کیرٹ ہی بننا ہے. 24 کیرٹ سونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرنسپل سینٹرڈ بننا ہے, ہمیں جگاڑ نہیں لگانے, ہمیں ملمہ بازی نہیں کرنی, ہمیں رولڈ گولڈ نہیں چاہیے, ہمیں جو بھی چیز چاہیے وہ اصلی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ملمہ کریں گے یعنی بظاہر دنیا کو چکا چوند دکھائیں گے تو اس کا کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ ہم اپنی اس تکلیف دہ صورتحال سے نکل نہیں سکیں گے. اور اپنے ساتھ ہمیں 24 گھنٹے جو رہنا ہوتا ہے, اپنے آپ سے ہم بھاگ نہیں سکتے, چاہے ہم کتنے بھی مصروف ہوں, کاروبار کریں, فیملی کو ملیں, ٹھٹھا مذاق کریں, لیکن آخر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں آئینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور آئینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے اندر کہیں ہوتا ہے, جو ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ آئینہ کھل جاتا ہے. تو ہمیں اپنی تکلیفوں کے تدارک کے لیے اپنا سامنا کرنا ہے. اب اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں وقفے پہ, اور واپسی کے لیے سوال یہ رکھتے ہیں کہ خاندان, والدین, استاد, معاشرہ, ادارے, یہ کیسے جو نثر دل نثر شیم ہے اس کو منتقل کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس وقفے کے بعد. آج پھر کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. بریک سے واپسی ہے اس سوال کے ساتھ کہ سر خاندان, والدین, ادارے, معاشرہ, استاد, یہ سارے لوگ اپنا کیسے کردار ادا کرتے ہیں شیم کو انجانے میں, نسل در نسل منتقل کرنے میں؟ دیکھیں, انسان جو ہے نا کسی نہ کسی کے قابو تو آ ہی رہتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو بچہ ہے وہ والدین کے قابو آتا ہے, ٹھیک, پھر وہ مولوی صاحب کے قابو آ جاتا ہے, صحیح, اور پھر اسکول, کالج, یونیورسٹی, پھر دوست ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں 4-6 دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں توا لگانا, تو اس کا توا لگتا رہتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسکول میں بلنگ, آپ کو پتہ ہے جتنا اچھا اسکول ہے وہاں اتنی زیادہ بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کچھ لوگ بلی کرنے میں ماہر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بلی ہونے میں بھی ماہر ہوتے ہیں. یعنی وہ ان کو آپ کہیں بھی لے جائیں تو وہ سب سے پہلے نشانہ بن جائیں گے. آپ اگر غور کریں گے تو معاشرے میں جو لوگ بھی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں تو ان کے بھی کچھ خاص ٹریٹس ہیں, اور جو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں ان کے تو ہیں ہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری جو ہے نا اپنی ذات پہ لینے کی بھی ضرورت ہے. جیسے مس عظمیٰ نے کہا کہ جب بچے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بچے ہیں, لیکن جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے. اچھا, ذمہ داری لینا جو ہے انسان نے یہ بھی ابھی ٹیک اپ نہیں کیا, سیکھا نہیں کہ مجھے ذمہ داری لینی ہے. وہ بچپن میں کوئی ٹراما ہوگا تو زیادہ تر لوگ اس سے ریکور کر جاتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا جس کو PTSD ہو جائے گی تو وہ سٹک ہو جائے گا, اس کے برین میں ہیلنگ اس کی نہیں چل رہی. تو انسان سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جانا چاہیے. ایسا ہوتا بھی ہے, زخم خود بخود ہیل بھی ہوتے ہیں.
سوچوں کے اور بچپن کے جو ابیوز کے واقعات ہیں اس کے زخم بھی خود بخود ہیل ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ نہیں بھی ہوتے. تو جب وہ نہیں ہوتے تو ذمہ داری تو لینی پڑے گی. اچھا، ذمہ داری لینا جو ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری لے. انسان نے یہ تو سیکھا ہے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داری لے، لیکن انسان نے یہ بہت زیادہ نہیں سیکھا کہ وہ اپنی ذمہ داری لے. میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں تو آپ پاس ہیں، ہر فورم پہ پاس ہیں آپ. لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے اور لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے پھرتے ہیں تو جہاں کہیں آپ نے کوتاہی کی آپ نشانہ بن جائیں گے. آپ لوگوں کے 10 کام کریں اور وہ معمولی سا تھینک یو شاید کہہ دیں، لیکن اگر آپ نے 11واں کام نہیں کیا تو لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو خود کفیل بنائیں، اپنی زندگی میں چیزوں کی ذمہ داری لیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کی کوئی معافی ہو جائے گی. میں آپ کو بالکل یہ کھری بات بتانے والا ہوں جو میں نے اپنی ساری زندگی کے تجربے سے سیکھی ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو معافی کوئی نہیں ہے. یہ ہمیں آسرا ملتا ہے سوسائٹیز میں کہ معافی ہو جانی چاہیے، مذہب سے بہت آسرا ملتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سچ بات یہ ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ دنیا میں معافی کوئی نہیں ہے. آپ غلطی کریں گے اس غلطی کے مطابق آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ نے چھوٹی موٹی غلطی کی ہے، کسی جگہ سے نان چنے کھا لیے ہیں، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، تو 1-2 دن میں آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ 6 غلطیوں کا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، اگر آپ نے ان میں سے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو ساری عمر بھگتنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ. تو یہ سائنس جو ہے نا وہ بڑی بدید ہے. اس نے سڈنلی پچھلے 300-400 سال میں آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معافی کوئی نہیں ہے، کہ اگر آپ بلندی سے نیچے گریں گے تو چوٹ لگے گی، معافی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو دوسرے انسان دائیں بائیں سے مہربان انسان، کائنڈ انسان کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معافی مل جائے گی. لیکن نہیں ملتی. انسان کو اپنے کیے کا بھگتان اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں ان کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. یعنی کچھ کرنے کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ نہ کرنے کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اداروں میں عام طور پر بہت آج کل تو خاص طور پر امریکہ میں اس بات پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے یہ بہت سمجھداری کا کام ہے. آپ اگر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کسی کی تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ سلامتی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ادارے میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں ایک ایسا کوئی گول ہوتا ہے جو ابھر کر سطح پہ آ جاتا ہے، آپ کا اس میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سڈنلی کوئی ایسی چیز ہے جو ابھر کر سطح میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، اس چیلنج کا کچھ نہیں کیا، تو پھر باقی آپ جتنے مرضی گولڈ میڈل لیتے رہیں، جتنے مرضی آپ پی ایچ ڈی کرتے رہیں، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں بڑا مسئلہ رہے گا. تو شیم کا بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ شیم کی چڑیل اس کے اندر رہتی ہے تو جلد یا بدیر تو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ زیادہ تعلیم سے، زیادہ دولت سے، زیادہ شہرت سے، زیادہ پروپیگنڈا سے، زیادہ مارکیٹنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی ذہنی سکون یا الٹیمیٹلی جو ہم سرینٹی کی بات کرتے ہیں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، آپ جتنی بھی اچیومنٹس کریں اگر آپ اس پرٹیکولر چیز کے اوپر کام نہیں کرتے، یعنی آپ کنیکٹ نہیں ہوتے ود ان یور سیلف، جیسے بھی آپ ہیں اس کو گریسفلی دیکھیے ایکسیپٹ نہیں شیم کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسی سپنی ہے جو چپ کر کے گٹھری میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن جب بھی کوئی باہر سے اس کو کوئی ٹوکا دیتا ہے تو وہ ایک دم اپنا پھن پھیلا کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یعنی باہر سے کوئی تانا، کوئی طنز، کسی کا اشارہ، کسی کی کوئی بات جو ہے تو سارے پرانے زخم جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں. سر کیا شیم کسی انسان کے جو رشتے ہیں
جو اس کا اعتماد ہے، جو قربت ہے، محبت ہے، گفتگو ہے، کیا ان چیزوں کو بھی متاثر کرتی ہے؟ نیچرلی اگر کوئی بندہ اندر سے Pain بہت ہے دکھ رہا ہے، کسی بندے کو اچانک اندر سے کوئی شیم سپائرل شروع ہو جاتا ہے، اگنیشن مل جاتی ہے، کوئی تیلی دکھا دیتا ہے اس چیز کو، تو قصور کوئی بندہ کرتا ہے، بھگتتا کوئی اور ہے. اور جن کو توقع ہوتی ہے کہ ان کو محبت ملنی چاہیے، جب ان کو محبت نہیں مل پاتی اور ان کو اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ تو پھر ناراض ہی ہوں گے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی کو اچھا احساس دینے کے لیے خود انسان کا اچھے احساس میں سے گزرتا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. خالی گلاس سے تو آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ کا اندر اگر اطمینان سے بھرا ہو تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ انہیں کال کرتے ہیں تو وہ کال نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ اس وقت کسی موڈ اور مزاج کی تکلیف میں ہوتے ہیں یا شیم میں ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت کال نہیں اٹھاتے. پھر وہ ہمیشہ کال بیک کریں گے. جب وہ کال بیک کریں گے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کے کریں گے. وہ کچھ مٹھائی کھا لیں گے یا وہ اپنے آپ کو کچھ تگڑا کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال بیک کریں گے. اور اس کے لیے ان کو خاطر جمع کرنی پڑے گی، انرجی جمع کرنی پڑے گی، سوچ بچار کرنی پڑے گی. وہ نیچرل سپونٹینائٹی کے ساتھ کال نہیں اٹھا سکتے، وہ دل کی بات نہیں کر سکتے. انہیں کوئی بات اور کرنی ہے جو حقیقت کے برعکس ہے. دیکھیے کسی بھی انسان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آسان ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ بتا دیں. جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں ادارے میں 600 لوگوں کو مینیج کرتا ہوں، تو جب بھی میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو وہ کوئی بہت راکٹ سائنس والا سوال نہیں ہوتا. وہ ایک سادہ سا سوال ہوتا ہے جس کا جواب مجھے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ان کے یہ یہاں حلق میں ہوتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. وہ ایسا جواب دیں گے کہ جو مجھے مطمئن کرے. وہ گھیر گھار کے پانی اکٹھا کر کے لائیں گے کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. حالانکہ میں ہر ایک کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنے والا. جب میں سوال کرتا ہوں تو مجھے صرف انفارمیشن درکار ہے. اس وقت میں مجرم نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. جب میں مختلف لوگوں سے کسی ایشو پہ سوال کرتا ہوں تو میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھا یہ جو مسئلہ بگڑا ہے تو اس کے پیچھے کس قسم کے حالات ہیں، تو ان کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے. اور ایک بندہ جس سے میں کوئی بات پوچھتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں تو وہ سارے مسئلے کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے. حالانکہ اس سے ایک بڑا سمپل سا سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور وہ سمپل سوال کا جواب نہیں دے گا، وہ کوئی اور لمبی چوڑی کہانی گھڑ کے مجھے سنانا چاہتا ہے. کوئی جس سے بھی وہ جو مزید مشکل شیم میں جائے گا. زدہ شخص ہے وہ ایک چمکھی سی لڑائی لڑا ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو پردے میں بھی رکھنا ہے اور اس نے دنیا سے کنیکٹ بھی کرنا ہے، دو مختلف شخصیات کے ساتھ. اور یہ کافی مشکل کام ہے کہ بظاہر وہ آپ کو ہنستا بستا نظر آئے گا لیکن وہ اندر سے خود کو جانتا ہے کہ میرا اندر خالی ہے، اور کہیں جو تکلیف اس کے اندر ہے وہ تکلیف آپ کو اس کے رویوں سے، آپ کو اس کے لفظوں سے، جیسچر سے وہ آپ تک پہنچے گی. جب تکلیف دوسروں تک پہنچے گی تو دوسرے تھوڑا بچ بچا کے ایسے شخص کے ساتھ پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات، کون سا جیسچر، کون سی چیز اس کے موڈ کو اپسیٹ کر دے گی اور پھر ایک ری ایکشن آئے گا جو کہ کافی شدید ری ایکشن ہوتا ہے. اور آپ بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جنرلی تو اچھا خاصا بندہ ہے، لیکن ایک ذرا سی بات جو کہ عام طور پہ ایک کامن سینس کی بات لگتی ہے اس پہ اتنا شدید ری ایکشن جو ہے وہ کہاں سے ہے. تو یہ شیم والا جو بندہ ہے یا شیم زدہ جو شخص ہے وہ ایک اندر ہی اندر ایک تکلیف میں سے گزر رہا ہے، اور کبھی وہ اس تکلیف کو سمیٹ پاتا ہے، کبھی وہ تکلیف پھر عیاں ہو جاتی ہے. سو دو مختلف چہروں کے ساتھ وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کا ہر ٹائم ایک منصوبہ یہ ہوتا ہے یا ایک کام اس کو یہ میسر ہوتا ہے کہ مجھے ہر ٹائم اپنے آپ کو بہترین دکھانا ہے لیکن تکلیف کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس تکلیف پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. آئی ٹرولی بلیو کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے اور آپ سب کے سمیت، ہم سارے ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے اپنے کرائسس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی چیلنجز نہ ہوں، یعنی چیلنج فری بھی ہم نہیں ہوتے.
चैलेंजेस कुछ ना कुछ हमें दरपेश होते हैं, किसी को सेहत के मसाइल हैं तो किसी को एजुकेशन के मसाइल हैं, किसी को पैसे के मसाइल हैं तो किसी को रिलेशनशिप के मसाइल हैं, तो कोई ना कोई मसले जो हैं वो चल ही रहे होते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ अगर हम अपने आप के साथ ट्रू भी हो जाएं और जैसे हम हैं सिर्फ वैसा अपने आप को प्रेजेंट करें और ये जिम्मेदारी हम लेना छोड़ दें कि हमें हर सूरत हाल में बेहतरीन दिखना है, तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमें घरों में सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को पाल रहे होते हैं और वो बच्चे उन्हें कल को जवान हो के इस सोसाइटी में जाकर इस सोसाइटी को बनाना होता है। पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों को उनके बिहेवियर से हटा के नहीं देखते, वो हमेशा नत्थी करके देखते हैं। वो बच्चा अगर कोई फ़र्ज़ करे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो वो उसे कहेंगे तुम बदतमीज़ हो, जबकि वो बच्चा अच्छा है लेकिन वो सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। तो उसको ये कहने की ज़रूरत है कि बेटा आप अच्छे हैं लेकिन आप जिस ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं वो अदब व अदाब के ख़िलाफ़ है, आप अगर आहिस्ता आवाज़ में बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा किसी के साथ चीज़ शेयर नहीं कर रहा तो हम उसे फ़ौरन कहना शुरू हो जाते हैं कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दूसरों के साथ चीज़ शेयर करते हैं, और हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा अच्छा है लेकिन उसका एक बिहेवियर है कि वो अपनी चीज़ों के बारे में कुछ पोजेसिव है और वो कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने में, तो हम उसको ज़ोर पूरा लगाते हैं। आप माओ को ज़ोर लगाता देख रहे होंगे कि ये ज़रूर शेयर करे, और हमने शेयरिंग इज़ केयरिंग जैसे फ़िक्रे भी बना रखे हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। सो हम उसको ऐसी चीज़ें भी बताते हैं। सो मुख्तसर सी बात ये है कि वालिदैन को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो बच्चा उनके हाथों में है, जिसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, वो बच्चा अच्छा है लेकिन उसके बाज़-औक़ात रवैये या बिहेवियर तकलीफ़दा हो सकते हैं दूसरों के लिए भी और बाज़-औक़ात उसके अपने लिए भी। तो हमेशा उन रवैयों पे, उन बिहेवियर्स पे ज़रूर बात करें अगर वो किसी के लिए तकलीफ़दा है, और बाज़-औक़ात कुछ बिहेवियर को इग्नोर भी कर दे। यानी हर बिहेवियर को क्वेश्चनेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से बच्चे जैसे घरों में खेल रहे होते हैं, उन्होंने सारे टॉयज़ बिखराए होते हैं और वो टॉयज़ जो हैं वैसे ही बिखरे हैं, कोई वो चीखम चहार कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही, उस बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही, तो जस्ट लेट इट गो, इग्नोर कर दें। फिर किसी अच्छे मोमेंट में उसको बताएं कि जब आप टॉयज़ सारे आपने बखेरे हैं तो फिर उनको समेट के भी आपने रखना होता है, और ये उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। लेकिन कभी भी अपने बच्चे के बिहेवियर को उसके साथ जोड़कर मत देखें, हमेशा उससे सेपरेट करके देखें। अच्छा, शेम में एक बात भी और काबिल गौर है। अभी मिसेस ने जो बातें बताई हैं तो बहुत अहम बातें हैं, लेकिन शेम का ताल्लुक इंसान की तारीख़ से भी है। यानी मुख्तलिफ़ अदवार में जब मुख्तलिफ़ मज़ाहब इस दुनिया में आए और अपने अपने ज़माने के हिसाब से उन्होंने इंसानों को मज़ाहब ने रहनुमाई देना चाहिए, वक्त बदलता गया, लेकिन कई दफ़ा पुराने मियारात दुनिया में चलते रहते हैं। इसी तरह ख़ानदानों में पुराने मियारात चलते रहते हैं। मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, जो चीज़ पाकिस्तान में अच्छी समझी जाती है चाइना में बाज़ औक़ात वो अच्छी नहीं समझी जाती, और अमेरिका में वो चीज़ जो है वो न्यूट्रल है। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ अदवार में चीज़ों को अच्छा या बुरा ये समझा गया और दुनिया बेहतरी की तरफ गामज़न होती रही। ये जो हमारे जहन में कोई पैराडाइम्स होती हैं, नज़रियात होते हैं जो अपने अपने मज़हब के हवाले से या अपने अपने ख़ानदान के हवाले से होते हैं, तो इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और हमें गुंजाइश रखनी चाहिए कि मेरा हक़ कहाँ तक है, यानी मेरा हक़ मेरी नाक तक है, तो मेरी नाक के आगे तो दूसरे लोगों का हक़ शुरू हो जाता है, तो मुझे उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। और तहज़ीब व तमद्दन में हमेशा कल की बजाय आने वाले कल पे नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे मैं ये अर्ज़ करूँ कि जैसे आजकल लोग दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मॉडर्न लाइफ जिसको कहते हैं, और जिसमें पहले से बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मसलन आप इंग्लैंड या अमेरिका जैसे मुल्क में शॉपिंग करने जाते हैं तो आप खुद ही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, खुद ही उनको लिफाफों में डालते हैं, खुद ही उनका बिल बनाते हैं और पे करके तो निकल जाते हैं। कई लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे कल्चर में हम चाहते हैं कि नहीं, मतलब दूसरे लोग जो हैं वो हमारी मदद करें या इस तरह हो। तो कहीं ना कहीं जो पैराडाइम्स हैं कल्चरल या कई अदारों के जो रस्म व रवाज हैं
یا کئی ملکوں کے رسم و رواج ہیں، کئی ادوار کے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو لوگ آج کل لاہور میں زندگی گزارتے ہیں یا پاکستان کے کسی جدید شہر جیسے کہ کراچی وغیرہ میں، تو ان کو اگر کسی دیہات میں جا کے تو کچھ دن رکھا جائے تو ان کو بڑا ریلیف فیل ہوگا کہ زندگی کتنی سادہ ہے، اور ان کو جو قدم قدم پہ مسائل، کراچی میں کوئی کہتا ہے موبائل نکال دو نہیں تو گولی مار دوں گا، تو کسی چھوٹے موٹے دیہات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ آپ کو فری لسی پلا دیں گے، لوگ آپ کو ٹھنڈا پانی پلا دیں گے، لوگ اور بھی کئی طرح سے خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو یا آپ کو 200-400 سال پہلے اس دنیا کے کسی حصے میں جانے کا موقع ملے موجودہ سکلز کے ساتھ، تو آپ کو بہت آسانیاں ہوں گی، لیکن اگر آج کی سکلز کے ساتھ آپ کو 25 سال بعد کی دنیا میں جینا پڑے تو آپ کا ناک میں دم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایولیوشنری پروسیس ہے اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ رہنمائی ماضی سے نہیں، حال سے یا مستقبل کے شواہد سے لینی سر اب چاہیے۔ اس حصار سے نکلیں کیسے؟ جو شیم کا سارا ایک جال سا ہے، اس سے کوئی فیض یاب کیسے ہو کہ وہ یعنی وہ شفا کیسے ملے؟ وہ کون سی ایسی کوئی ٹیکنیکس ہیں، وہ کون سا ایسا کوئی ٹول ہے، وہ کون سی ایسی کوئی اسکل کٹ ہے جو کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں لے کے آئے اور اس سے فیض یاب ہوتے ہوئے وہ اس حصار سے نکل آئے؟ دیکھیں، ٹیکنیکس کا زمانہ گزر گیا جی، کہ کسی سیلز مین کو کہا گیا کہ تم مسکرا کے تھوڑی خوشامد کر کے گاہک کو چیز بیچ سکتے ہو۔ صحیح ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو ٹرو ٹو یور سیلف ہونا پڑے گا، آنیسٹی اور انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا پڑے گا، پرنسپل سینٹرڈ ہونا پڑے گا، ورنہ کوئی وقتی کامیابی مل سکتی ہے لیکن فائنلی آپ کسی بند گلی میں جا کے پریشان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر ایک آواز ہے جو آپ کو مشکلات میں ڈالتی ہے، ٹھیک، تو اس کو تسلیم کرنا، اور آپ اس کے سامنے بے بس ہیں، آپ کتنا بھی دنیا کے سامنے اپنا ڈنکا بجائیں تو اندر سے وہ آواز جو ہے آپ کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیم یعنی ٹاکسک شیم، جو کہ شرم و حیا سے بہت بڑی ہوئی ایک چیز ہے، جیسے 98.4 ہو تو آپ کا جسم ٹھیک ہے، حرارت میں ہے، لیکن اگر 102 ہے تو یہ بخار ہے۔ اسی طرح اگر شرم و حیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بے شرم ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر شرم و حیا اب پیچھے رہ گئی اور یہ ایک زہریلی شیم بن گئی ہے جو کہ آپ کو اندر سے ایک بڑھا چڑھا کے کچھ برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے، تو یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جیسے کئی لوگوں کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہوتی ہے جسے OCD کہتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو دھو کے چھیل لیتے ہیں پر ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں۔ اسی طرح شیم کے حوالے سے کوئی بندہ کتنی بھی شہی بگاڑے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، لوگ CV بناتے رہتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے آواز آتی ہے نہیں، یو وانٹ ٹو بی نتھنگ۔ تو اس میں یہ جو پہلے دو باتیں ماننا ہے کہ ایک شیم یا زہریلی آواز ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ ہمیں ایڈکشن سے بھی نہیں نکلنے دیتی، ڈپریشن میں بھی پھنسا کے رکھتی ہے اور بے چینی کے جھنجھٹ میں بھی رکھتی ہے، تو ہمیں اس کو ماننا ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو غیر منظم بنا دیا ہے۔ کیا ہم اس پہ مزید وقفے کی بات کریں تاکہ ہم اس کو؟ میں بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے وہی 12 قدموں کا جو پروگرام دنیا بھر میں پچھلے 100 سال سے بہت کامیاب پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے، کہ جو 12 اسٹیپ پروگرام ہے نشے کی بیماری سے نکلنے کا، اصل میں وہ شیم ہیلنگ پروگرام ہے، وہ براہ راست نشے کو کچھ نہیں کہتا۔ تو انسان کی جب شیم ہیل ہو جاتی ہے، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو اسے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو نشہ اس کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے نشے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ کافی عرصے بعد تک بھی نشہ چھوڑنے کے کافی عرصے بعد تک بھی کریونگ محسوس کرتے ہیں، کہ نشے کی طلب محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک دور ہے۔ پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ انہیں کریونگ ختم ہو جاتی ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گرین لائٹ دیکھ لی، جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر سے دھل گئے،
تو ان کی جب کریونگ ختم ہو جاتی ہے تو ایکچولی وہ اندر سے دھل جاتے ہیں، شیم سے پاک ہو جاتے ہیں، تو واپس آتے ہیں. تو پھر ہم اس پہ بات کریں. واپس آتے ہیں تو ہم اس پہ پھر آگے بات کریں گے کہ یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے وہ شیم ہیلنگ میں اس پہ کیا بات کرتا ہے اور کس طرح سے وہ انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شیم سے ہیل ہو سکتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل. بات ہو رہی تھی یہ 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، جو کہ بیسیکلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایڈکشن ریکوری کا کوئی پروگرام ہے. مشملہ یہ 12 قدم شیم کے ساتھ کیسے جا کے جڑتے ہیں؟ دیکھیے ایڈکشن میں نا ان کا جو پرپس ہے نا، یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مانا جو پروگرام ہے نا ایڈکشن سے ریکوری کا، وہ یہ ہے. جی. اب اس میں کوئی ول پاور کو یہ بہتر نہیں کرتا یا نشہ چھڑوانے میں کوئی رول پلے اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں کرتا. ان 12 سٹیپس کا جو اصل پرپس ہے نا کسی بھی ریکورنگ ایڈکٹ کی زندگی میں، وہ اسپریچول اویکننگ اور اس کو ایسے پیس کے ساتھ کنیکٹ کرانا جس میں وہ سرنڈر بھی کرتا ہے، جس میں وہ ہیلپ بھی لیتا ہے، جس میں وہ اپنا احتساب بھی کرتا ہے، اپنی کریکشن دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ادھر بھی کریکشن لے کر آتا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پرسکون کنڈیشن میں لے کے جانے کا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ. اوریجنلی تو یہ ایڈکشن کے پیشنٹس کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک سرینٹی کو، ایک انر پیس کو لانے کے سٹیپ ہے. اور شیم چونکہ ہمیں اندر سے اتنی تکلیف دیتی ہے، ہمارا جتنے بھی بیہیویئرز، ایون ابھی جو آپ بات تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے نا کہ یہ کیسے جو معاشرے میں ہمارے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ تکلیف ہوتی ہے. ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر سیکھے ہوتے ہیں. جیسے تربیت کے ساتھ سختی کا ہونا بہت لازمی ہے، طنز ہے، اس کا مطلب ہے اصلاح اس سے ہوئے گی جب تک ہم طنز نہ کریں. تو انفیکٹ تو ہر ہیومن بینگ کو نا 12 سٹیپس ہیلپ کرتے ہیں، جہاں تک میں نے 12 سٹیپس کے بارے میں پڑھا اس کو. اور شیم میں تو مسئلہ ہی سارا یہ آتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں there is a pain inside یعنی us. 12 قدم اوریجنلی کوئی روحانی بیداری ہے، Exactly. اور وہ جہاں جہاں پھر کوئی انسان اپلائی کر سکے. جیسے یعنی میں اس اس کا کو دیکھتی ہوں کہ چرس ہیروئن شراب یہ- سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی شیم ہیلنگ سے. سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچاتے ہیں یہ بات. یعنی یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے یہ کوئی نشے کے مریضوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ اس سے پہلے موجود تھا. اور یہ بیسیکلی کرسچنز ریفارمر جو تھے انہوں نے 12 قدموں کا پروگرام بنایا. اور پھر جب ڈاکٹر باب اسمتھ اور بل ولسن نے نشے سے نجات کا کوئی رستہ اپنانے کی کوشش کی، تو تب تک یہ جو کرسچن موومنٹ تھی جنہوں نے اوریجنلی یہ پروگرام بنایا تھا وہ ڈائی ڈاؤن کر رہی تھی. تو ان دونوں نے اس پروگرام کو پکڑا اور پھر اس میں نشہ ڈال کر تو اپنے مطلب کا بنا لیا، اور انہوں نے اس کو ریلیجن سے آزاد کر کے ایک اسپریچول نیچر کا پروگرام بنا دیا، جو کہ بیسیکلی ایک ہیلنگ پروسیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا قدم ہی یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کا ادراک کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. اچھا، کہ میں یہ powerless بہت ہوں. اچھا کیا مس عظمیٰ نے کہ یہ غلط فہمی بھی ایک ہی اسٹروک میں ختم کر دی کہ یہ کوئی کسی ریلیجن سے اس پروگرام کا تعلق ہے، جیسا کہ کئی لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں.
یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے جو بے بس ہو گئے تھے، ہٹ باٹم ہو گئے تھے، اور جن کا ڈاکٹرز نے علاج کرنا چھوڑ دیا تھا، منہ لگانا چھوڑ دیا تھا، تو وہ جب ہٹ باٹم ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے یہ نیچرلی کچھ ایسے روحانی قسم کے سٹیپس بنائے جن میں آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی اور اپنی حقیقت سے اپنے آپ کا تعلق دوبارہ چھوڑنے کی بات بنائی. اور یہ شروع میں صرف شراب کے مریضوں کے لیے تھا، پھر یہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی ہوا، پھر اور بہت ساری علتوں میں مبتلا لوگوں نے، جیسے کہ جوئے کی علت یا اوور ایٹنگ یا کو ڈپینڈنس، بے شمار چیزیں ہیں جن کے لیے پھر اس کا استعمال ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے بہت زیادہ اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دی کہ 12 اسٹیپ پروگرام سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جن میں ورکوہلزم کے مسائل، الکوہلزم کے، ویٹ مینجمنٹ، جوئے کے، اور یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے رجسٹر کیا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس بارے میں مدد فراہم کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آگاہی میں کچھ کمی رہی تھی. یہ کوئی 30 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. تو اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے کہ ہم علیحدہ علیحدہ ان کے گروپس بنا سکیں. تو ہم نے کہا کہ اس پروگرام کو فی الحال ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو آگاہی ہوئی تھی وہ بضد تھے کہ آپ ہمیں اکٹھے بٹھا کے، کیونکہ بیچ میں اسٹرنگ ایک ہی ہے، جو بعد میں پتہ چلا ان کو کہ وہ اسٹرنگ کیا ہے، شیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اکٹھے بٹھا کے کر دیں. تو میں نے کہا کہ شاید اس زمانے میں میرا خیال یہ تھا کہ اکٹھے بٹھا کے کسی شراب کے مریض یا ورکوہلک یا اوور ایٹر یا جوئے والے کو مدد دینا شاید ممکن نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا آپ کریں تو ہمارا پیسہ ہے نا، ضائع ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھے قائل کرنے کے لیے پھر کچھ اور بھی دلائل دیے. تو ایک خاتون کہنے لگی کہ دیکھیں، میں ایک اوور ایٹر ہوں، اور میں جب بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں تو میں اپنا سارا کھانا، اپنے سارے کیک، مٹھائیاں جو ہے نا، گاربیج کے اندر جا کے پھینک دیتی ہوں. اور پھر رات کو جب آدھی رات مجھے کریونگ جاگتی ہے تو میں جا کے تو وہ ساری گندی چیزیں جو ہے وہ گاربیج میں نکال کے تو پھر میں کھانے لگتی ہوں. تو یہ بے بسی ہے نا، یہ میری علت ہے نا، یہ کریونگ ہے نا. تو ایک اور صاحب بولے یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ میں جو ٹیکے لگاتا ہوں تو کبھی کبھی پھر میں اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہوں، تو میں اپنی ساری سرنجیں، سوئیاں تروڑ مروڑ کے تو میں جا کے تو پھینک دیتا ہوں. اور پھر جب میں نے ٹیکا لگانا ہوتا ہے تو میں وہ گندی سرنجیں، سوئیاں سیدھی کر کے تو پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. تو ایک اور صاحب کہتے یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں پورنوز کا ایڈکٹ ہوں، اور میں گندی تصویریں جو ہیں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، اور پھر میں جگسا پزل کی طرح وہ تصویریں جو ہیں ساری وہ سجانے بنانے بیٹھ جاتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی تو کامن سٹرنگ ہے جو کہ اس کام پہ مجبور کرتی ہے جو آپ کی بیٹر ججمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کی ول پاور کام نہیں کرتی. تو کہیں نہ کہیں وہ کامن سٹرنگ جو ہے، جیسے ایک موتیوں کی مالا ہے کہ جس میں مختلف علتیں ہیں، اور بیچ میں جو دھاگا ہے وہ جو کامن ہے، وہ کامن دھاگا جو ہے وہ شیم کا دھاگا ہے. اور جو سٹیپ 1 ہے اس میں جب بندہ مان لیتا ہے ایک سیف ماحول میں، ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، مان لیتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں نشے کے سامنے، یا اوور ایٹنگ کے معاملے میں، یا جوئے کے معاملے میں، اور میری زندگی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو یہ 2 باتیں جب وہ مان لیتا ہے تو اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آخر کار اپنے مسئلے کو پہچان لیا. اور اس سے دوسرا سٹیپ نکلتا ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہوں تو پھر کوئی اور ہوگا نا جو اتنا بے بس نہیں ہے. اور تو شیم میں یہ مان لینا کہ میں شیم مجھ میں ہے، یا یہ مان لینا، یعنی کہ اس میں کیا ماننا ہے؟ اصل میں تو یہ ماننا ہے کہ میں اپنے اس اندر کی آواز کو جو میں خود سنتا ہوں میں دوسروں کو سنا دوں. میں بتاؤں کہ میرے اندر سے کیا آواز آتی ہے اور میں کتنا تکلیف میں ہوں. یہ ماننا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، ٹاکسک شیم میرا مسئلہ ہے، اور پھر میں کوئی ایسا بندہ تلاش کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ پاورفل ہے. یوزلی جب ہم 12 اسٹیپ کی بات کرتے ہیں تو ہم گاڈ کو یا کسی بھی ایسے بندے کو جو نیوٹرل ویلیو رکھتا ہے لیکن وہ پاورفل ہے، اسے سٹیپ 2 کہیں گے. اور سٹیپ 3 یہ ہے
یعنی ابھی کیا کچھ نہیں، پہلے میں مانا، دوسرے میں یہ سمجھ آئی کہ میں نہیں کوئی اور کرے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب اپنی مرضی اور اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دوں گا جیسا کہ میں خدا کو سمجھتا ہوں، ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ. تو 3 سٹیپ میں کیا کچھ نہیں، قبلہ درست ہو رہا ہے اس کا. اور چوتھے سٹیپ میں وہ پھر کھل کے میدان میں آتا ہے بئی کھاتا کہ دیکھیں یہ ہے میرا بئی کھاتا، یہ کچھ میرا خراب ہو گیا ہے اور یہ کچھ میرا بچ گیا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت کچھ بچ بھی گیا ہوتا ہے، بہت کچھ خراب بھی ہوا ہوتا ہے. تو چوتھے سٹیپ میں جو انوینٹری ہے اس کی مدد کرتی ہے، تو وہ 5ویں سٹیپ کی طرف موو کرتا ہے کہ کسی ایک بندے کے سامنے وہ خدا کو جیسا کہ وہ اس کو سمجھتا ہے، وہ مانتا ہے کہ دیکھو یہ میرے جو کردار میں خامیاں پیدا ہوئی ہیں میری علت کی وجہ سے وہ یہ ہیں، شیئر کر دیتا ہے. وہ شیئر کرتا ہے. اور چھٹے سٹیپ میں وہ آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے کوئی مدد مل جائے اس خدا سے جس کو میں خدا سمجھتا ہوں اپنا، تو میں تیار ہوں. اور 7ویں میں پھر وہ شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے کمال ہو گیا، میں تیار ہوں تو تسی کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یا اللہ کچھ کرو، میں تو بالکل تیار ہوں. تو 7ویں سٹیپ تک بھی ابھی وہ کر کچھ نہیں رہا، تو آگے پھر اس کا کام شروع ہوتا ہے. 8ویں سٹیپ میں وہ ان لوگوں کی ایک فہرست بناتا ہے کہ جس نے ان کو کسی طرح نقصان پہنچایا تھا، اور اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں ان کی جو نقصان ہے وہ میں کور کر دوں گا، میں نقصان پورا کر دوں گا، میں معافی مانگ لوں گا، بلکہ کچھ اضافی کروں گا تاکہ میرے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. اور 9ویں سٹیپ میں وہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جا کے معافی تلافی اضافی کرتا ہے جن کو نقصان پہنچایا تھا، چہ جائے کہ ایسا کرنے میں اگلے بندے کو فردر نقصان ہو رہا ہو. تو 10ویں سٹیپ میں پھر وہ اپنی غلطیوں پہ روز نظر ڈالتا ہے، پھر وہ اپنی غلطیوں کا پلندہ نہیں اکٹھا کرتا. تو 11ویں سٹیپ میں وہ اپنے خدا سے، اپنے کانشیس کے لحاظ سے اپنے خدا سے ایک شعوری رابطہ کرتا ہے جیسا کہ وہ خدا کو سمجھتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو معاملہ مجھے آج درپیش ہے کسی بھی رشتے میں یا معاملے میں، یہ جو معاملہ مجھے آج درپیش ہے، تو بتاؤ کہ اس میں کیا کروں، جسے ہم ایک بڑا ہی اہم سٹیپ سمجھتے ہیں جب کوئی 11ویں سٹیپ تک پہنچتا ہے اور اپنے خدا سے جیسا کہ وہ اس کو سمجھتا ہے ایک شعوری رابطہ قائم کرتا ہے اور خدا کی رضا معلوم کرتا ہے. اپنی پرائیویسی میں، اپنے نجی زندگی میں خدا کی رہنمائی جب اس کو ملتی ہے، جیسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا اس معاملے میں مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو یہاں سے ایک روحانی بیداری. کیا یہ کچھ استخارہ ٹائپ ہے؟ 11واں سٹیپ کو عام طور پر جو استخارہ ہے، جس کی کئی شکلیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پر یا روحانی طور پر استخارہ صرف اتنا ہے کہ آپ خدا سے یا ایون کسی انسان سے تصوراتی طور پر ایک شعوری رابطہ بناتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں قائد اعظم محمد علی جناح کو مل سکوں آج، تو میں ان سے اس بارے میں مشورہ کروں تو وہ کیا کہیں گے. تو ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. تو ایسے جن انسانوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی استخارہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے تمام مذاہب کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیونکہ مذاہب میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. تو اس سے روحانی بیداری آتی ہے. تو 12واں قدم یہ ہے کہ جب بندہ روحانی طور پر بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں انہی اصولوں پہ عمل پیرا رہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں، جیسے شیم یا کسی علت کی تکلیف میں ہیں، تو ان کو جا کے کہتا ہے کہ تمہاری تکلیف دور ہو سکتی ہے. دیکھو میں ہوں زندہ مثال، میں ہوں وہ جلتا ہوا چراغ جس کو تم دیکھو تو تمہیں امید بنتی ہے، اور تم بھی کوشش کرو تو ویسے ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے کوشش کی تو کامیابی حاصل کی. تو ان 12 قدموں کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ ہے جسے ہم سکون کی دعا کہتے ہیں، کہ ہمیں سوچنا کہ آج کے دن میں کون سی چیز ہے جس کے سامنے میں بے بس ہوں اور میں ٹکریں مارنا چھوڑ دوں اور اس چیز کی طرف توجہ دوں کہ جس کے بارے میں میں بے بس نہیں ہوں. اور یہ پتہ کرنا کہ کس چیز کے بارے میں میں بے بس ہوں اور کس چیز کے بارے میں میرا بس چلتا ہے، یہ پتہ کرنا جو ہے سوچ بچار مانگتا ہے، عقل مانگتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ بہت آسان ہے کیونکہ انٹرنیٹ
اور AI اور اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ کرسٹل کلیئر پکچر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں. تو شیم ہیلنگ کے لیے یہ جو 12 اسٹیپ پروگرام ہے جسے نشے سے بحالی کا پروگرام کہا جاتا ہے، تو یہ اتنا محدود نہیں ہے. یہ منشیات کے حوالے سے جو لوگ متاثرہ ہیں یا کسی روگ کے معاملے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، ایون ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں جن کو ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے کہ میں کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، تو ان سب چیزوں میں جہاں ہماری بے چینی اور بے یقینی ہمیں تنگ کرتی ہے، تو 12 قدموں کا جو پروگرام ہے یہ ہمارے اندر وہ جو تکلیف دہ آواز ہے اس کا تدارک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ جو 12 قدموں کا پروگرام 2-3 منٹ میں جتنی خوبصورتی اور آسانی سے بیان کیا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کو کرنے میں بعض اوقات مہینوں، بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے قدم پہ پہنچتے پہنچتے سالوں کا سفر لوگ طے کر کے آتے ہیں. اور پھر یہ کوئی روحانی بیداری کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس میں چینج 12 قدموں کے آخر میں جا کے نہیں ملتا، بلکہ ہر قدم جو ہے وہ کچھ خاص تبدیلی آپ کے اندر ڈھالتا ہے، تو آپ اگلا قدم جو ہے اس تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع آپ سمجھیں کرتے کہ ہیں. گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اندر کی گرہیں، اندر کے زخم جو بے آواز چیخیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اندر کے جو زخم ہیں وہ ان سے. لیکن یہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے کہ آپ اس کو کسی بھی سانچے میں ڈالیں گے، کسی بھی مسئلے کے لیے پکڑیں گے تو آپ کا وہ مسئلہ آٹومیٹکلی تھرو دس پروسیس حل ہونا شروع ہو جائے. یعنی ہر جیسے ایڈکشن ہے، میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو نہیں ہے، آپ اپنا پرسنل جرنی کرنا چاہتے ہیں کانشیس ایفرٹ کے ساتھ، تو آپ اس پروگرام کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے. تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے یا آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کا انر سیلف ہے، وہ ایک بہترین سانچے میں ڈھلنا شروع یعنی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے نو میٹر یو ہیو اے پرابلم اور یو ڈونٹ. بہت شکریہ سر ڈاکٹر ذاکر علی آپ کا، سزما آپ کا، مشملہ آپ کا، IT ڈپارٹمنٹ کا، اور آپ کا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.